أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इंशाल्लाह उम्मीद है जी सामियात तालिबात खैर वाफियत से होंगी। और बिहम्दिल्लाह हमारा रिवाइव और रमज़ान का 10वां हफ्ता जो कि हमारा आखिरी हफ्ता, और आज हमारी इस कोर्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज हमारी आखिरी क्लास है। अल्लाह की तौफीक से इस कोर्स की तकमील आप सबकी शौक़ और आप सबकी मुस्बत लगन के साथ ये कोर्स इख्तिताम को आज इंशाअल्लाह मुकम्मल होता है। लेकिन ये सफ़र का आगाज़ है, ना कि सफ़र का इख्तिताम। हमने इस मुख्तसर से कोर्स के अंदर, जो कि इसका असल मकसद पर्पस यही था कि हम अपना वो नज़रिया अपना वर्ल्ड व्यू सही करें, और जिसके तहत हम अपना इस रमज़ान को, हमारे साबका जितने भी रमज़ान गुजरे उससे बेहतर करने की एक कोशिश के अंदर एक एक कड़ी एक कोर्स ये हमारा मुआविन हो। तो इस तरीके से कि हमने अब तक जो कुरान करीम को पढ़ा सीखा, उसमें हमारा फोकस इस बात पे सबसे ज़्यादा रहा कि हम उसको सही तजवीज़, सही उसूल मखारिज के साथ पढ़ें, और हमें पता हो कि हरूफ की अदायगी, कुरान करीम की अदायगी ये किस कदर ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने इस कोर्स के अंदर जो इसकी थीम को जिस तरह से डिज़ाइन किया कि सिर्फ़ उसको पढ़ना नहीं है लफ्ज़ी तौर पे, बल्कि बामुहावरा, बामानी तौर पर भी हमने इनके अल्फाज़ को समझना है। ताकि जब हम कुरान करीम को अपनी नमाज़ों में पढ़ें, रमज़ानुल मुबारक की रातों में हम तिलावत करें, तो हमारा वो अल्लाह से कॉन्टेक्ट ज़रूर हो, जिसके तहत हम समझ सकें कि कुरान हमसे क्या कहता है, कुरान के अहकामात क्या हैं। बाकी जो इंसान जितना तदब्बुर करता है, जितना तफक्कुर करता है, उसको वो चीज़ें उसके ऊपर उतनी ज़्यादा खुलती हैं। और इसी के तहत फिर जब तफसीर का ये सेशन रखा, तो उसमें यही बात थी कि तफसीर बहुत ज़्यादा जो है तवील ना हो, बल्कि एक जामे माने अंदाज में आपके जहन के अंदर उस बात का एक पूरा बैकग्राउंड आ जाए। तो बिहम्दिल्लाह इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इस कोर्स को शुरू किया, और आप तमाम की मुसलसल शौक़ और लगन, और बहुत सारी हमारी, बल्कि अगर यूँ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि इस कोर्स से इस्तिफ़ादा करने वाली सबसे ज़्यादा जो हमारी तालिबात अज़ीज़ात थीं, वो ऑनलाइन में ही थी, जो अपनी फैसिलिटी के लिहाज से, अपनी सहूलियात के लिहाज से इसको किसी भी वक़्त यूट्यूब पे मैसर होने की वजह से लेक्चर सुनती रहती हैं और अपने सवालात करती रहती हैं, अपना फ़ीडबैक देती रहती हैं, अपनी मश्क और अपनी प्रैक्टिस के नोट्स हमें भेजती रहती हैं, जिससे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी जो एक कोशिश थी कि हम द रिवाइव और रमज़ान के तहत आप तक वो पैगाम पहुँचा सकें, आप तक वो मटीरियल प्रोवाइड कर सकें, जिसके तहत जो है दीन की ऐसी दाइयात को तैयार करें जिन्होंने आगे इस तरह के कई कोर्सेज़ आप लोग ने करवाने हैं, ताकि लोग सिर्फ़ कुरान करीम को पढ़ें नहीं, बल्कि उसको समझें भी, उसके माने मतलब भी उन्हें याद हों, और कुरान की सही रूह का जो असल मकसद है कि हमने जिसको छोड़ दिया है कि सिर्फ़ इबादत पे हमारा फ़ोकस होता है, या हमें लगता है कि कुरान या दीन का नाम आता है तो वो शख़्स बस इबादत पर जो है उसका सारो दारो मदार है। तो इसके ज़रिए हमने अपनी मुआशरत को सही करना है, हमने अपने माहौल को सही करना है, हमने अपने रहन-सहन को इसमें सही करना है। हमने ये सीखना कि कुरान करीम में एक-दूसरे के साथ मामलात हों, चाहे एक-दूसरे के साथ आपके जो है आप यूँ कह लें कि माशरे के अंदर आपने कैसे रहना है, कैसे ताल्लुकात कायम करने हैं, कुरान के अकॉर्डिंग हमने किन चीज़ों से बचना है। तो ये तमाम चीज़ें हमें, बजाय ये कि हम दूसरों लोगों से मोटिवेट हों, बल्कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कुरान करीम में मौजूद हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने कुरान को, इस्लाम को, दीन को सिर्फ़ इबादत तक ही जो एक महदूद रखा हुआ है, तो हमारी सोच यहीं तक महदूद होके रह गई। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये रमज़ान आपका अ, बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और सबसे ज़्यादा इस बात पर जो है कि अक्सर ख़वातीन के जो मैसेजेज़ आते हैं कि हमें तो लगता है कि हमने पूरी ज़िंदगी कुरान करीम को गलत पढ़ा, अब हम इसको सीखेंगे। तो ये इस कोर्स का असल मकसद यही था कि आपको उन चीज़ों पे क्लिक करना कि अब तक जो चीज़ें आपने नहीं सीखी हैं, उनको सीखें। और देखिए कुरान करीम या तजवीद कोई ऐसा इल्म नहीं है कि आप उसको सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो इसको मुसलसल अपनी आप मेहनत, जिद्दोजहद इसमें जारी सारी रखें।
اس کے اندر آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو قواعد ضوابط آپ نے پڑھے ان کو فالو بھی کریں، ان کو اپلائی بھی کریں، اور ساتھ ساتھ کسی مستند استاد سے باقاعدہ آپ اس کو سیکھیں بھی، اس کی مشق کریں، اور اس کے ساتھ ہی آگے جو چیزیں آپ کو اس کورس میں سیکھنے کا چانس نہیں مل سکا، جو کہ بہت ہی تفصیلی طور پر ہیں، ان کو بھی آپ سیکھیں۔ ہم تمام علوم سیکھ لیں، لیکن صرف قرآن کریم سیکھنے میں ہمیں سستی آتی ہے، اور ہمیں سب سے سستا علم بھی یہی لگتا ہے، گھر بیٹھ کے ملنا یا بہت ہی آسان ہے، ساری چیزیں ہماری پیورٹیز میں ہوتی ہیں، لیکن صرف قرآن کریم کا سیکھنا، صحیح تجویز سے پڑھنا یا عربی کو سیکھنا، یہ ہماری پیورٹیز میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم نے شروع کلاس میں ایک بات کی تھی کہ ہم دیکھیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم پانچوں ٹائم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہمارے عمل کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں جو سورت پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ کس کانٹینٹ پہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ مجھ سے، میرے معاشرے سے اب مجھے کیسے ریلیٹ کر رہی ہے۔ تو جب جس چیز کا معنی مفہوم ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہم اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگرچہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، قرآن کریم آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں، کوئی بھی الفاظ پڑھ لیں، اس کا ایک اپنا فائدہ ہے، لیکن جس کے تحت ہم نے اپنے اندر کو، اپنے ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا ہے، اس کی روح کو سمجھنے کے لیے اس کی روح تک پہنچنا بھی ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے تجوید کے جو رولز بہت ہی بیسک آپ کو اس کورس میں پڑھائے گئے، آسان انداز میں سمجھائے گئے، اس کو آپ نے یہاں روکنا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ آپ کا ہمیشہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی جو ہماری کلاس ہے، جو کہ آخری کلاس ہے، اس میں انشاءاللہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں صورتوں کا لفظی بامحاورہ ترجمہ ہے۔ تجوید کے ہم وہی رولز، وہی اصول اپنے ذہن میں رکھ کر ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اور جو آپ کا حفظ کا ٹائم ہوگا اس میں آپ اس کو فالو کریں گے، جو آپ نے اب تک قواعد پڑھے، کیونکہ کوئی نئے قواعد نہیں ہے، انہی کا اجرا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بالکل، جب ریکارڈنگ آپ کے لیے روک دی جائے تو آپ اس وقت اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں صورتوں کی مختصر تفسیر ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اس کورس کے حوالے سے جن خواتین نے جو اس میں سنا ہے، جنہوں نے آن لائن اس سے استفادہ کیا ہے، وہ رابطہ کریں گی تو ان کے لیے ایک جو ہے فارم لنک بھیجا جائے گا، جس کو فل کرنے کے بعد وہ انشاءاللہ اس امتحان میں شریک ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ہی ان کی سرٹیفکیٹ کا جو ہے دی ریوائول کی طرف سے انہیں جاری کیا جائے گا۔ تو یہاں تک آج جو ہماری کلاس کا ایجنڈا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ ورک شیٹ آپ کو گروپ میں آپ کے موجود ہے، اسی کو آپ نے ابھی کھولنا ہے، اور اپنا سابقہ ترتیب کے مطابق ترجمہ، معنی، تفسیر ہے، آپ نے اس کے اوپر اپنا فوکس رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں لفظی اور بامحاورہ، اور وہی ترتیب کے اس کے بعد پہلے آپ کو بتایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ خود اس کا ترجمہ کریں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں، کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں مخارج کو ساتھ ساتھ فالو کریں، حمزہ عین ایک ساتھ حروف آ رہے ہیں تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب رب کی، فلق، صبح کے، برب الفلق، صبح، رب کی صبح کے، صبح کے رب کے۔ اس طریقے سے اس کا بھی جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس میں دیکھیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر، شر سے۔ یہاں نون ساکن تنوینی قواعد کو ذہن میں رکھیں، کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کیوں لگ رہا ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ ما، اس چیز کے جو، خلق، اس نے پیدا کی، من شر، شر سے، ما، اس چیز کے جو، خلق، اس نے پیدا کی، ومن شر، لفظ اوپر والی آیت کا بامحاورہ ترجمہ، اور اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، غاسق، تاریکی کے،
غاسقن تاریکی کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، وہ چھا جائے، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، یہ آگے والے لفظ سے مل رہا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ پھونک مارنے والیوں کے، نفاثات پھونک مارنے والیوں کے، فی العقد فی العقد گروہوں میں، فی العقد گروہوں میں، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ اور شر سے، حاسد حسد کے۔ ابھی دیکھیں میں نے مفرد لفظ پڑھا ہے تو میں غنہ کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر آگے قاعدہ لگ رہا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد اظہار کا، ٹھیک ہے۔ حاسد حسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے، حسد وہ حسد کریں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ اگلی سورت کا ترجمہ بھی اسی کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد ہے انشاءاللہ ساتھ ہی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس رب کی انسانوں کے، رب کی انسانوں کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس ملکن بادشاہ کی، الناس انسانوں کے، بادشاہ کی انسانوں کے، الہ الناس الہی معبود کی، الناس انسانوں کے۔ اوپر والی آیت کا بامحاورہ ترجمہ، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، انسانوں کے معبود کی۔ من شر شر سے، وسواسل وسوسہ ڈالنے والے کے، وسواسل وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس ہٹ ہٹ کر آنے والے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے ہٹ ہٹ کر آنے والے کے شر سے، الذی وہ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور سینوں میں، الناس لوگوں کے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے، جنوں میں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر آپ کے لیے ریکارڈ روک دی جاتی ہے، اس میں آپ جو ہے خود اس کو ترجمہ لفظی با محاورہ کریں، اور انشاءاللہ جو بھی اغلاط ہوگی اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر کے سیشن پر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، احسنتی، ماشاءاللہ، اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ان دونوں صورتوں کی تفسیر سے قبل ہم سورۃ الفلق کا جو مرکزی مضمون دیکھیں تو یہاں پر 4 چیزیں، یعنی کہ مخلوق، رات، جادو اور حسد کے شر سے بچنے کے لیے رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم کیونکہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تفسیر اکثر مفسرین نے ایک ساتھ کی، البتہ کچھ معنی کے مختلف کے اعتبار سے وہاں پر الگ چیزوں پہ بات کی ہے۔ سورۃ الناس میں ہم دیکھیں تو یہاں پر تین چیزوں یعنی کہ وسوسہ، انسان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے توحید ربویت، توحید ملکویت اور توحید الوہیت اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جو ایک مختصر جامع تعارف ہے وہ تو آپ کے شروع میں جو آپ کو PDF فراہم کیا گیا ہے، آپ اس میں ضرور دیکھیے، اس کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ آخری صورتوں کو جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، اس کے صحیح احادیث میں بہت زیادہ فضائل ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض موت میں ان دونوں صورتیں یعنی کہ معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی جہاں پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر پھیر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اس کے فضائل سے متعلق یہ بات ہے، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آفات سماوی میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہے۔ اور سنن نسائی میں بھی صحیح حدیث کے مطابق اس کی فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو جو ہے پڑھنے کی ہدایت کی، حکم دیا۔ اچھا، یہاں اس کے ہم جو نکات کو دیکھیں تو سورۃ الفلق میں رب کا لفظ 5 مفہوموں پر مشتمل ہے، اور اس صورت اور اگلی صورت میں بھی ربوبیت کا حوالہ ہے اور رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رب کے تمام مفاہیم پیش نظر ہوں۔ پروردگار، یہ رب کا ایک معنی پروردگار کے بھی ہوتا ہے کہ نشو و نما دینے والا، بڑھوتری کرنے والا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر گیری، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا۔ اور رب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بالادستی اور فوقیت رکھنے والا، سردار، حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا، جو پناہ دے سکے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سمیٹنے والا، جمع کرنے والا، فراہم کرنے والا، مالک، آقا، لیڈر، یہ تمام اس لفظ کو شامل حال ہیں۔ تو اس کے اہم مضامین میں اگر ہم یہ بات دیکھیں تو قرآن کریم کی ان آخری 2 صورتوں میں چند منفی قوتوں سے بچاؤ اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کوئی مسلمان قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت سارے منفی قوتیں اس کے حوصلوں کو پست کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس لیے قرآن کے آخر میں حفاظت کا یہ نسخہ تجویز کیا گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں دین کے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مخالفتیں ہر جگہ سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے ابھی کوئی شرع کی پابند ہو جاتے ہیں، کوئی پردہ شروع کر دیتا ہے، کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ طرح طرح کی تنقیدیں اس پہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ قوتیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بعض قوتیں ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے اچھے کاموں سے روکتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں ہر چیز کا حل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب پہلی سورۃ الفلق کی یہ آیت میں دیکھیں تو پہلی آیت میں شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے رب کے دامن میں پناہ کی ہدایت کی گئی ہے، اور دوسری آیت کے اندر بھی یہی بات جو ہے آتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، اس صورت کے اندر دیکھیں تو اندھیری رات کے خطروں میں سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہیں۔ چور اچکے لٹیرے رات میں ہی نکلتے ہیں، ڈاکے کے رات میں ہی پڑتے ہیں، قتل و خون جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جنگ میں جو خون مارا جاتا ہے وہ سب رات میں ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو جنگلی جانور بھی آپ دیکھیں کہ وہ رات میں ہی حملہ آور ہوتے ہیں۔ موذی جانورات ہیں، یہ بھی جانور جو ہے رات ہی کو ستاتے ہیں۔ سانپ، بچھو، حشرات الارض کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس خطرات رات میں دوسرے وقت کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور متعدد بیماریوں کے کیڑے بھی جو اگر ہم سائنسی اور ڈاکٹری تحقیقات کے مطابق دیکھیں تو رات ہی کی تاریخی میں پرورش پاتے ہیں اور سورج کی روشنی میں از خود ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی فسق و فجور کے سارے کاروبار ہوتے ہیں وہ دن سے زیادہ رات میں چمکتے ہیں، غرض کے سفر ہجرت کی بھی ہم صورت دیکھیں تو رات میں یہ خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر رات کی امکانی جو شرنگیزیوں سے ڈرنا، یہ ایک انسان کا ایک بشری تقاضا اور فطرت کا ایک جز ہے۔ تو اس متعلق یہاں پر یہ بات فرمائی۔
اچھا، یہاں پر ان کے شان نزول کے متعلق یہ بات ہمیں واقعات میں پڑھتے ہوئے آتے ہیں، بتایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بات اچھے سے معلوم ہے کہ وہ صورتیں جب نازل ہوئی تھی، بعض روایت میں یہ بات ہے کہ یہود کی عورتوں نے منتر پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر فرما دیا، پھر جبرائیل امین آئے، ان آیتوں کو پڑھ کر اس کا سر زائل کر دیا۔ بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سحر کا رواج جو ہے یہود کے یہاں بہت زیادہ تھا، اور ان کے یہاں بڑے بڑے فن جو ہے ماہرین تھے، وہ اس میں جو ہے کام کرتے تھے، اور اس میں ان کو ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے کمال حاصل تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ اب ہم اس صورت کو ایک تفسیری طور پر دیکھیں تو اس کے اہم نکات ہو گئے، اہم پوائنٹ ہو گئے، جس پہ اب تک اس پہ بات کی جا رہی تھی، اس کی فضائل کے اوپر، اس میں جو رب کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے یا رات کی تاریخی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ سب اس کے واقعات اور اس کا ایک شان نزول کے بارے میں۔ اچھا، بہت سارے حضرات نے اس دونوں کی تفسیر جو ہے لوگ ایک ہی تفاسیر لکھی ہے، کیونکہ دونوں کا نزول ایک ہی ساتھ تھا، اور اس کی شان نزول کے متعلق بھی متعدد روایات وغیرہ ہے، جو کہ تفصیل یہاں پر اس کی جو ہے نہیں ہے، کیونکہ ساری تفاسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر یا دیگر تفاسیر میں صحیح روایات سے ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، یہاں ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ سحر کے اثرات سے متاثر ہو جانا، تو کیا یہ نبی پہ بھی ہوتا تھا؟ تو یہاں یہ بات مذکور ہے کہ نبوت اور رسالت کی یہ چیز منافی نہیں ہے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو تعجب ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سحر کی حقیقت، اس کی اقسام، اس کے احکامات ہمیں بہت زیادہ تفصیلی طور پر دیگر تفاسیر میں مل جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سحر کا اثر بھی ہوتا ہے، اسباب طبیعہ پر اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، اور بعض اسباب طبیعہ سے بخار کا آ جانا، مختلف اقسام کے درد امراض کا پیدا ہو جانا، یہ ایک فطرتی امر ہے، اور اس سے کوئی پیغمبر، کوئی بشر مستثنا نہیں ہے۔ اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بات یہ بعید نہیں ہے اور یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ یہ دیکھیں، بات بہت اہم ہے اور اس کی ہمیں بہت ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہمارا عقیدے ہم نے طرح طرح کی چیزوں میں اپنا آپ کو انوالو کر کے خراب کر لیا ہے۔ آج کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کے کاروبار پہ کوئی تنگی آتی ہے، کسی پہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے، ہم قرآنی اسباب کو چھوڑ کر دنیا کے ہر شخص کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے کہ یہ کرے گا۔ ایون آپ لوگوں کو دیکھیں، وہ آستانوں پہ، مزاروں پر، یا ایسے لوگوں سے بھی رجوع کر رہے ہوتے ہیں جو جن میں شرع کہ نہ وہ خود پابند ہوتے ہیں، تو وہ آپ پہ ان کا کیا اثر پڑے گا؟ تو یہاں پر یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا جو بھی نفع ہے، جو بھی نقصان میں ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز انسان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان۔ تو دنیا کی اور آخرت کی بھی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا بھی اصل ذریعہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی بھی کوشش کرے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر، یعنی کہ پہلی صورت کے اندر سورۃ الفلق میں تو دنیاوی آفات سے پناہ مانگنے کی ہمیں تعلیم ملتی ہے، اور دوسری صورت یعنی کہ سورۃ الناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کس کس کا دروازہ کھڑکھڑاتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اسے بھی جادو سحر کا ہی نام دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ دیکھیے، جادو برحق ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے، لیکن اس کے ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے، اس کو صحیح ذریعہ استعمال کرنا بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر ہم اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کے اوپر توکل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ دور حاضر کے اندر آپ دیکھیں بابائے پیر اور دیگر چیزوں کے اوپر تکیہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، انہیں کے اوپر بہت زیادہ آپ کا عقیدہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی ہیں یا ہمارے ایمان کے خلاف ہیں؟ یہ خود دیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اس کی فضائل، اس کی برکات کے بارے میں تو اتنی احادیث ہے کہ اگر پورا ایک سیشن بھی رکھا جائے تو یقین کریں گے وہ بھی کم ہوگا۔ تو بہرحال اس کے متعلق دیگر شروع میں آپ کو فضائل بتائے گئے،
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر پھر سارے بدن پر پھیر لیتے، اور جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پہ دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے، اور یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھوں کے جیسا نہ تھا۔ تو باہر یہ دیکھیں، یہ شان تھی نبی کی، اور ہمارا عقیدہ اور ہر بیماری میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہی کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دونوں صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، صحابہ کا معمول تھا، لہٰذا ہمیں بھی اس کو اپنے معمولات میں لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم لفظی طور پر اس صورت کی تفسیر دیکھیں تو یہاں پر قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں، مراد یہ کہ رات کا پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات بتائی، تو یہ سب اللہ کی صفت ہے۔ تو اس کلمے میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر شر اور آفات کا سبب بنتی ہے، اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ تو اللہ کی اس صفت میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو اس سے دور کر دے گا۔ اچھا، لفظ شر کے متعلق جو ہے علامہ ابن قیم نے جو ہے کافی بات لکھی ہے، جس کا خلاصہ یہی کہ لفظ شر دو چیزوں کے لیے عام اور شامل ہے، ایک آلام اور آفات جن سے براہ راست انسان کو رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسری وہ چیزیں، وہ آفات، وہ موجبات اور وہ اسباب بھی ہیں۔ اس دوسری قسم سے کفر اور شرک کے تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں داخل ہوتی ہیں، یا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہیں یا خود اس کے لیے سبب کا موجب ہوتی ہیں۔ تو نماز کے آخر میں بھی آپ دیکھیں جو دعا اور استعاذہ مسنون ہے، انہیں چار چیزیں مذکور ہوتی ہیں کہ عذاب قبر، عذاب نار، فتنۃ المحیات و فتنۃ الممات۔ تو انہی پہلی دو چیزوں میں سے خود اگر دیکھیں تو مصیبت اور عذاب ہے، اور آخری دو چیزیں مصیبت اور عذاب کے اسباب ہیں۔ تو یہاں پر من الشر ما خلق کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے، اس لیے کلمہ تمام شر و آفات سے پناہ لینے کے لیے کافی تھا، مگر اس کی جگہ تین چیزوں کو ممتاز کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ طور پہ ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ مصائب کا سبب بنتی ہے۔ پہلے میں فرمایا کہ من الشر غاسق اذا وقب، اس میں لفظ غاسق غسق سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور چھا جانا، اس لیے غاسق کے معنی اکثر مفسرین حضرات جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے فرماتے ہیں کہ رات کے لیے ہے، اور وقب وقوف سے مشتق ہے، جس کے معنی اندھیری کے پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات کی، جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے، اور رات کی تخصیص کی وجہ بھی یہی ہے کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے جنات، شیاطین، موذی جانورات، ابھی جیسا آپ کو بھی بتایا کہ ان کا شر جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہی ان چیزوں کا تسلسل ایک ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو نفاسات نفس سے مشتق ہے جو پھونک مارنے والیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عقد عقدہ سے کی جمع ہے جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ تو جادو کرنے والے ڈورے وغیرہ گروہ لگا کر اس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے تھے، اور نفاسات فی العقد کے معنی ہوئے کہ گروہ پر پھونک مارنے والیاں، مراد جادو کرنے والیاں یہاں پر لفظ مراد ہے۔ تو لفظ نفاسات جو ہے نفوس بھی ہو سکتا تھا جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں، تو لیکن یہاں پر اس میں تخصیص جو ہے عورتوں کے ساتھ کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ جو واقعات بتائے جاتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ ولید بن عاصم کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے پر یہ کام کیا تھا، اور وہ اس طریقے سے جو ہے جادو وغیرہ کیا کرتی تھیں۔ اچھا، تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں ذکر کی گئی ہے وہ حاسد، حسد سے یہ لفظ ہے جس کی تخصیص کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ آپ پر جادو کرنے کا جو اقدام تھا وہ اس کا سبب کیا تھا، وہ حسد تھا۔ تو یہود اور منافقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جنگ و قتال میں آپ پر غالب بھی نہیں آ سکتے تھے، تو جادو کے ذریعے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ
جو ہے دنیا میں حاسد بے شمار تھے، اس لیے بھی خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگی گئی کہ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں نعمت دیکھ کی بات چلتی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس سے یہ نعمت چھین جائے اور بس مجھے مل جائے، جبکہ اس بات کی جہاں حسد کی برائیاں اور اس کی مضرات یہاں پر بتائے گئے ہیں، وہاں پر اس بات کو بھی بتایا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگنے کے کیا کیا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے تو ہمارا عقیدہ ایمان مضبوط ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم جب بھی کسی کی نعمت کو دیکھیں تو فوراً دل میں یہ بات، یہ زبان بل الفاظ ہے کہ اللہ اسے بھی دے اور اللہ مجھے بھی دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ان کا حسد تھا، اور یہ جو تین چیزوں کو یہاں پر خاص طور پہ ایڈریس کیا گیا، بتایا گیا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں دیکھا جائے تو تین چیزوں سے خصوصی طور پہ پناہ مانگنے کے ذکر ہے، مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک قید کو یہاں پر، یعنی کہ اس کو ایک بات سے قید کیا گیا، پہلی غوثق کے ساتھ اذا وقف فرمایا، اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد، درمیانی چیز یعنی کہ جادو کرنے والوں میں کوئی قید کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جادو کے مضر عام ہوتے ہیں، اور رات کے مضر اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیرا پوری طرح ہو جائے، اور حاسد کا حسد جب ہوتا ہے جب وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کر لے، تو اس کا نقصان خود اس کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کے جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، البتہ محسود کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جس سے حسد کی جاتی ہے، جب وہ حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، یہ الفاظ جو یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں۔ اچھا، آگے سورۃ الناس میں دیکھیں، وجہ شان نزول ان کا ایک ہی ہے، فضائل ان کے ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے ان پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس فرمایا، تو رب کے معنی ہم نے پڑھے کہ پالنے والے کے بھی ہیں اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کی بھی ہیں، تو اس جگہ رب کی اضافت سے یہ بات ہے کہ انسان کی جو جسمانی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے، اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ بدنی آفات اور مصائب ان کو پہنچتی ہیں، بخلاف اگر ہم دیکھیں تو جو وسوسہ ہوتا ہے نا، یہاں پر جس وسوسے کا ذکر ہو رہا ہے وہ شیطان، اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے، جنات اور دوسری چیزیں اس میں اتنی زیادہ شامل نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ملک الناس یعنی کہ لوگوں کا بادشاہ، اور الہ الناس، یہاں پر دو صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے، دو چیزوں کو بولا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے کہ رب کا لفظ جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا یہ دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے رب الدار گھر کا مالک، رب المال مال کے مالک، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے مالک کا اضافہ کیا گیا کہ رب یعنی کہ مالک بھی ہے اور ملک یعنی کہ بادشاہ بھی ہے، اور پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا، اس لیے تیسری صفت ذکر فرمائی الہ الناس۔ تو ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انہیں ہر صفت حفاظت کے دائی ہیں، کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے ہر بادشاہ اپنی رویت کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو ایک سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تینوں صفتیں صرف اللہ تعالیٰ میں جمع ہے، اس کے سوا کوئی ان صفتوں کا جامع نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ کچھ لفظوں کا جو بار بار تکرار ہے، جیسے صورت میں یہ لفظ 5 مرتبہ آیا ہے، تو پہلے لفظ ناس سے مراد اور دوسرے لفظ میں رب اور ربوبیت، یہ تمام معنی جو اس کا لفظ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ڈفرینٹ صفات ہیں، اور ان ڈفرینٹ صفات کا جو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کام ہے اور اللہ کس طریقے سے بتا دیتا ہے، وہ سب چیزیں یہاں پر بیان ہے۔ یہاں پر ایک یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ من شر الوسواس الخناس، تو اللہ تعالیٰ کی تین صفات پر ذکر کرنے کے بعد پناہ مقصود ہے کہ وہ وسواس الخناس، تو وسواس مصدر کے معنی ہوتے ہیں وسوسہ، یہاں شیطان کو وسوسہ کہا گیا، جو کہ دیکھا جائے تو سراپا وسوسہ ہی ہے، اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف جو ایک مخفی کلام کے ذریعے بلانا ہوتا ہے، جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں آ جائے کہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن ایک وسوسہ ہے، ایک بات اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اور خناس، خنس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کے معنی پیچھے لوٹنے کے ہیں، تو شیطان کو خناس اس لیے کہا گیا کہ اس کی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے بھاگتا ہے،
اور جب ذرا غفلت ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے لوٹ جاتا ہے، پھر یہی عمل اس کا جو ہے جاری رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں، ایک فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ فرشتہ اس کو نیک کاموں کی رغبت دلاتا ہے، اور شیطان کیا ہوتا ہے؟ برے کاموں کی طرف۔ پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چونچ انسان کے دل پر رکھ کر اسے برائیوں کے طرف جو ہے وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ من الجنت والناس، تو یہ وسوسے کا یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگے جنات شیاطین کے شر سے بھی اور انسانی شیاطین کے شر سے بھی۔ اگر یہ شبہ ہو کہ وسوسہ جناتی شیاطین کی طرف سے ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈال دے، مگر انسانی شیاطین تو کھلم کھلا سامنے اگر بات کرے تو ان کا وسوسے سے کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ کہ انسانی شیاطین بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے میں اس کے متعلق جو ہے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو صراحتاً نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں جو ہے کافی کتابیں بھی علماء حضرات نے لکھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں برے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے، اسی طرح خود انسان کا اپنے نفس بھی برے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے نفس کی شر سے بھی پناہ مانگنا سکھایا ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے نا کہ اللہم اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیاطین وشرکہ، یعنی کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کی شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔ تو یہاں پر شیطانی وساوس سے پناہ مانگنے کی دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں رب، مالک، الہ، اس کے ذکر سے شیطانی وساویس اور وسائل سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین یعنی کہ ساتھی شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، جو ہر قدم پہ اس کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے۔ اول تو اس کو گناہ کی رغبت دیتا ہے، اور پھر طرح طرح اس کو بہلا کر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو انسان جو طاعت اور عبادت کے کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی خراب اور ضائع کرنے کے لیے ریا، نمود، غرور، تکبر، وسوسے اور دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو علم والوں کے دلوں میں عقائد حقہ کے متعلق جو ہے شبہات پیدا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور یہ علم کی بہت بڑی تباہی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے علوم حاصل کیے، لیکن بعد میں ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، نیتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے ساتھ ایسی ایسی باتیں کا ظہور ہوتا ہے جو کہ عقل سے بالکل ہی پیدل سمجھ میں آنے والے شخص کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی پناہ مانگنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین یعنی کہ ساتھی شیطان مسلط نہ ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ فرمایا ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے، اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ بھی مجھے بجز خیر کی کسی بات کو نہیں کہتا۔ اور دیگر احادیث میں بھی اس بات کے بہت جو ہے باتیں اور احادیث میں اس بارے میں فضائل اور چیزیں آئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ وساویس کا ہونا یہ سب ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الفلق میں تو اللہ تعالیٰ جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کو صرف ایک صفت پر اکتفا کیا گیا ہے، یعنی کہ رب الفلق، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ بہت ہیں، جن کو اولا من شر ما خلق میں اجمالاً ذکر کیا گیا۔ پھر اس میں بھی خاص تین آفات کو الگ بیان کیا، اور سورۃ الناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی، یعنی کہ وساوس جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی، اور اس جگہ تین صفات بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب شرور و آفات سے بڑا ہوتا ہے۔ اول تو اس لیے کہ وہ آفات اور مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیاوی امور پر پڑتا ہے، بخلاف شیطان کے کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو، اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس کا ضرر
جو ہے شدید ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج انسان مادی ذرائع سے کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، بخلاف جو شیطان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی مادی تدبیر انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ تو انسان کو دکھتا ہے کہ انسان کیونکہ وہ تو انسان کو دیکھ رہا ہے لیکن انسان اس کو نہیں دیکھ رہا، وہ انسان کی باطن میں غیر معمول طور پر جو ہے ایک تصرف رکھتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، تو اس کا علاج صرف اور صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ تو یہاں پر انسان کے دو دشمن ہیں، انسان اور شیطان، اور دونوں دشمنوں کا یہاں پر جو ہے ایک الگ الگ طریقہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ان تینوں آیت میں ہم اگر دیکھیں تو انسانی دشمن کا علاج بتایا کیا جا رہا ہے کہ عفو اور درگزر اور حسن سلوک سے بتایا گیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ حسن خلق اور احسان سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو جو شریر النفس فطرتی انسانی صلاحیت جو ہوتے ہیں وہ کھو بیٹھتے ہیں، اور ان کا علاج دوسری آیت میں بتایا گیا، بہت ساری قرآنی آیت میں اس کا علاج بھی بتایا گیا۔ تو بہرحال یہاں ان تمام چیزوں کو تفصیلی نکات میں جو ہے ایک تفصیلی طور پہ بتایا گیا، اور اس صورت کا اختتام قرآن کریم کی ان دو صورتوں کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی بھی ایک خاص نسبت ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی تو خاتمہ بھی مناسبت سے فرمایا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جب قرآن کریم کی سٹارٹ ہوتا ہے تو خلاصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی مدد حاصل کرنے کا ذکر ہے، اس سے صراط مستقیم مانگنے کی توفیق ہے۔ تو یہی دو چیزیں ہیں جس میں انسان جو ہے دنیا اور دین کے ساتھ اپنے مقاصد کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر تفصیلی نکات اگر بات کریں تو اتنے زیادہ ہیں کہ ان دو صورتوں کے اوپر ہی اگر انسان جو ہے تفسیر پڑھنے پہ آئے تو وہ شاید بہت زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں پر جو اس کا مرکزی مضمون ہمیں سورۃ الناس کا سمجھ میں آتا ہے، ملتا ہے، وہ یہی بات ہے کہ تین چیزوں سے جو وسوسہ اور انسان اور جنات سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے، اور اس تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وسوسوں کے علاوہ انسان اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے لینے کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جو ہے انسانوں کا بھی بادشاہ ہے، انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا الہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو اس کی تفصیلی اہم نکات ہیں وہ یہاں پر پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا جو ہے وقت شروع ہوتا ہے 45 منٹ، اس میں آپ لوگ جو ہے اس کو یاد کریں۔ اچھا، اس سے قبل بالکل معذرت، میں جو ہے آپ کے لیے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو انشاءاللہ لگاتی ہوں، تاکہ صحیح انداز میں اصول مخارج کے تحت آپ ان صورتوں کو سنیں، اس کو یاد کریں اور اپنی تصحیح کریں۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بس ٹائم لگائی جا رہی ہے آپ کے لیے۔ قل أعوذ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لاسٹ ٹائم اس سورہ کو تلاوت لگائی جا رہی ہے آپ کے ساتھ. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جی بالکل. اب آپ کا حفظ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ اس صورت کو اور اس کے ساتھ جو دیگر صورتیں ہیں آپ ان کو ضرور ریوائز کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی جو آپ کے سوالات ہیں آج کی تفسیری نکات سے متعلق وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ بالکل روک دی جائے گی، آپ اطمینان رکھیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی اختتامی بات کے ساتھ اس کورس کے اس پلیٹ فارم کو فی امان اللہ کہیں گے، اور پھر جو ہے چند گزارشات آپ کے ساتھ ہوں گی وہ انشاءاللہ اس کی بات شیئر کی جاتی ہے. بارک اللہ فیک، احسنت ماشاء اللہ. اللہ رب العزت قبول فرمائے. بالکل یہ آج کی ہماری لاسٹ کلاس ہے، اور اس میں یقیناً امید ہے کہ آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اس میں جو بھی آپ لوگ کا فیڈ بیک ہے اور جو طالبات اس کو آن لائن سن رہی ہیں وہ رابطہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے فارم شیئر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ہی ان کے سرٹیفکیٹ اور دیگر چیزوں کا اجرا ہوگا. ریوائول کی پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو رمضان المبارک کا ایک سلسلہ ہوتا ہے دا ریوائول کی جانب سے خواتین کے لیے خاص طور پہ پورے رمضان المبارک درس قرآن کا، اس سلسلے کا بھی جو ہے جلد آپ کے ساتھ اعلان کیا جائے گا. اور امید ہے کہ آپ اس میں نہ صرف خود جڑی رہیں گی ہمارے ساتھ، بلکہ آپ اپنے ساتھ دیگر آپ کی جتنی بھی خواتین بہنیں ہیں، آپ کی سرکل ہے، آپ اس میں بھی انشاءاللہ اس دعوت کو عام کریں گی. اور انشاءاللہ گروپ آپ کے لیے اوپن رہے گا. آپ میری بائبل سے اپنا کانٹیکٹ بالکل رکھ سکتی ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں، جو ان کورسز میں مزید کوئی کورس کروانا چاہتی ہیں، یا اس کورس میں مزید جو بھی آپ کی سجیشن ہوگی وہ انشاءاللہ ہمارے لیے آپ کا فیڈ بیک، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. تو ان تمام نکات پر انشاءاللہ ہم اگلے کورس کا بھی جلد آپ کے ساتھ اعلان کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. جہاں بھی ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جہاں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کبھی وقت کی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، کبھی نیٹ کی وجہ سے آپ کو صبر کرنا پڑا، تو
تو ان تمام چیزوں پر اللہ رب العزت آپ لوگ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگ نے اس پہ صبر کیا تو انشاءاللہ ہم اور آپ دین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔